हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? हमारा नॉवल कार्पे डीएम और आज हम उसका एपिसोड नंबर पढ़ेंगे 13। उम्मीद है आप लोगों को मेरा नॉवल पसंद आ रहा होगा। वैसे मेरा नॉवल नहीं, मेरी वॉइस में आप लोगों को नॉवल अच्छा लग रहा होगा। मैं भी इस दुनिया में इतनी ही अकेली हूँ जितने के तुम हो। हमें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बगैर मज़ीद एक पल ज़िंदा नहीं रह सकती यासिर। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। वो अब बाकायदा रोने लगी थी। मज़ीद एक पल वो ऐसे ही बैठा रहा। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ हो रहा था। आँखें गुलाबी होकर दर्द करने लगी थी। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बेतासुर से लहजे पर सुल्ताना को लगा वो मज़ीद उसकी संगदिली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उसे लगा वो किसी भी लम्हे रह जाएंगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुमसे अपने हर अमल की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। लाउंज में सिसकियाँ गूंजने लगीं। सरदार अपने कमरे के दरवाजे से लगे बेबसी से आंसू साफ कर रहे थे। मैं आपको माफ़ कर चुका, लेकिन मैं आपको कभी पसंद नहीं कर सकता। मैं आपको शदीद नापसंद करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। बेहतर यही होगा अपना और मेरा वक्त ज़ाया किए बगैर अलग रास्तों पर खामोशी से ज़िंदगी गुजार ली जाए। वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना उसके साथ ही उठी थी। फिर उसकी जाने तेजी से बढ़ी। वो उसे रोकना चाहती थी। वो ऐसे नहीं जा सकता था। नहीं, तुम आज ऐसी अधूरी बात करके नहीं जा सकती। तुम्हें आज सब कुछ क्लियर करना होगा। मैं मज़ीद इस अज़ियत के साथ ज़िंदा नहीं रह सकती यासिर। वो चिल्लाई थी। उसने अपना हाथ उससे छुड़ाया, फिर उसके रुकने के बावजूद भी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो उसके पीछे आ रही थी। तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो दाखिली दरवाजे में ठहर कर चिल्लाई थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो गाड़ी में वापस बैठ गया था। शायद वो अब कहीं जा रहा था। सरदार भी कमरे का दरवाजा खोले उसे रोकने बाहर चले आए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो जा चुका था। वो अब कहीं बहुत दूर जा रहा था। उसे याद था वो मुश्किल 8 साल का था वो जब दादा के साथ आकर इस घर में रहने लगे थे। उसकी माँ खूबसूरत थी और बाप वजीहा। बाबा का कारोबार दिवालिया हुआ तो सारी जिंदगी की मुसीबतें उनके सरों पर आ पड़ी। उनका घर, सवारी और हर वो शय जो कीमती तसव्वुर की जा सकती थी, दिवालिया होते कारोबार ने निगल ली। उन दिनों की तकलीफ बहुत ज्यादा गहरी थी। माँ और बाबा के बढ़ते झगड़ों से भागकर वो दादा की छत पर चला आता था। तब दादी भी हयात थी। माँ और दादी की कभी नहीं बनी घर में चिक चिक रोज का मामूल बन गई। उसे अपने स्कूल छोड़ना पड़ा, अपनी पढ़ाई को खैरबाद कहना पड़ा। दादा की जमीनें मौजूद थी, लेकिन उन पर बहुत से दुश्मन काबिज थे। कई साल अदालत में केस चलता रहा और सरदार की कमर झुकती चली गई। वो जब कैम्ब्रिज में उस्ताद रहे, तब गांव में जमीनें संभालने वाले ठेकेदार की गद्दारी पर उनकी जमीनें दूसरों के कब्जे में आ गईं। दादा को अपने आबाई घर बचाने के लिए वापस आना पड़ा। बाबा को पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। वो कारोबारी इंसान थे, लेकिन उनका कारोबार जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे ही दम तोड़कर बहुत सी जिंदगियां सालिम निकल गया। वो खामोश होता जा रहा था। बोलता वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जिंदगी थी कि अल्फाज तक सींच रही थी। बाबा दिवालिया होते ही दादा के घर आ बसे। वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। दादा ने जिंदगी भर कमाया पैसा अब जमीनें वापस देने पर सर्व कर दिया था। अदालतों में रवा केस और विकला की भारी फीसें दादा को अपनी जेब से भरनी पड़ी। उन्हीं दिनों सुल्ताना को इंडस्ट्री से एक आम से रोल की ऑफर आई तो वो बाबा की बगैर इजाजत ऑडिशन दे आई। दिन फिर गए और रातें बदल गए। खुफिया ऑडिशन जल्दी मंजर आम पर आ गया और उसकी जिंदगी मजीद खामोश होती गई। वालिदैन के बढ़ते झगड़ों ने उसका दिल स्याह कर दिया था। वो अजहद खामोश होता गया। उसके दोस्त, स्कूल, जिंदगी कहीं बहुत पीछे रह गई थी। वो अंधेरे होती सड़क पर बगैर किसी निशानदेही के चलता जा रहा था। माँ एक्ट्रेस बन गई। बाबा से बात करना तर्क कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते थे और वो महज उन दोनों के चेहरे तक रहा होता था। बिल्कुल खामोशी से वो उन्हें एक साथ कुछ देखना चाहता था, बिल्कुल दादी और दादा की तरह, बिल्कुल अपने दोस्तों के वालिदैन की तरह। वो उनके साथ बैठकर अपने अंदर पलती खामोशियों को बयान करना चाहता था। वो उन्हें एक साथ हंसता देखने के लिए तरस गया था। उसकी माँ टीवी शोज पर खिड़की लगाकर हंसा करती तो उसके दिल का खला मजीद गहरा हो जाता। वो और बाबा एक दूसरे से निगाहें चुराकर टीवी का चैनल तब्दील किया कर लिया करते। दादा की जमीनों का मसला हल होने तक उसकी जिंदगी कहीं बहुत आगे निकल गई थी। वहाँ अब एक कामयाब एक्ट्रेस किरदानी जाती थी। वो सब कुछ थी जो एक औरत में होना चाहिए था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छी अतवार रखती थी। अब तो माशरे में एक बुलंद मकाम भी रखने लगी थी। बस वो एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी थी। उसका दाखिला स्कूल में दोबारा हो गया था। बाबा सरदार के दिए गए पैसों पर अपना कारोबार दोबारा जमाने की कोशिश में जुट गए। सुल्ताना उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। घर से गुर्बत तो खत्म हो गई, लेकिन जो गहरी खलीज रिश्तों के दरमियान हाइल हो चुकी थी, वो कैसे खत्म की जा सकती थी? उसने बोलना छोड़ दिया था। बस
بڑا انعام بات کیا کرتا، سردار سے بہت لگاؤ تھا اسے، لیکن ان سے بھی عجیب خاموشی والا تعلق تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر گزار سکتے تھے۔ بابا سے اس کا تعلق قدرے بہتر تھا۔ جب وہ کبھی نفرت سے ماں کو ٹی وی پر دیکھ کر چینل تبدیل کرنے لگتا تو وہ اسے ٹوک دیتے، پھر رات کی کسی پہر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بال سلاتے ہوئے کئی نصیحت کر جاتے۔ وہ اس نرم آواز میں کہی گئی نصیحتوں کو آج تک بھلا نہیں سکا تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنی آج، تمہیں میرے اور اس کے جھگڑوں میں اپنا اور اپنی ماں کا تعلق نہیں تباہ کرنا۔ وہ ایک اچھی عورت ہے، صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ٹی وی پر بلا وجہ ہنستی ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی ہے بیٹا، ماؤں سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا سر چومتے اور اٹھ جاتے ساری رات، پھر وہ سو نہیں سکتا۔ اس کا دل تکلیف سے بھینچنے لگتا اور آنکھیں گرم آنسو بہانے لگتی۔ سب بتائے ٹھیک تھا، لیکن گھرانے کی جڑیں سڑ گئی تھی۔ اندر کا تعفن اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو اس سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اسے اس چھوٹی سی عمر میں خوشی کا نام نہیں پتا تھا، لیکن وہ خوش ہونا چاہتا تھا۔ کیا اس نے زندگی سے بہت زیادہ حصہ مانگ لیا تھا؟ وہ سوچتا اور جاگتا رہتا۔ سلطانہ اور بابا اسے الگ الگ محبتوں سے نوازتے رہے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جدا محبتیں اسے اندر سے ختم کر رہی ہیں، اور وہ ان کی مشترکہ محبت چاہتا تھا، لیکن پھر وہ یہ سب کہہ نہیں سکا۔ وہ یہ سب کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایکٹریس کا بیٹا تھا، اور ایکٹریس کا کردار اس معاشرے کی نگاہ میں ہمیشہ مشکوک تھا۔ اس کے اسکول میں بچے اس سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھ کر اسے لگتا وہ زندہ ہی مار دیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی ابدی جہنم ثابت ہوئی۔ دوست نہیں مل سکے، اس کی خاموشی گہری ہو گئی۔ زندگی اسی رفتار سے گزرتی رہی۔ دادا اور دادی اسی سال حج پر چلے گئے، اور سلطانہ اپنی فلم کے لیے ایک دوسرے ملک۔ وہ اور بابا گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بابا کے ساتھ گھنٹوں گاؤں کی پگ ڈنڈیوں پر چلتا رہتا تھا۔ ان کی گفتگو برائے رام تھی، زیادہ تر بابا ہی گفتگو کیا کرتے، وہ سنتا رہتا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس کے لیے وہ ایک عظیم انسان تھے، بس زندگی نے انہیں بہت تلخ بنا دیا تھا۔ ایک رات وہ ڈر کر اٹھا اور پھر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ اکثر خوابوں سے ڈر کر اٹھتا تھا۔ بابا نے اسے ساری رات اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اتنا پرسکون سویا تھا۔ بابا کی آغوش کا نم گرم سا احساس جیسے اس کے اندر جمی برف کو پگھلا گیا تھا۔ اگلی رات وہ ان کے کمرے میں تکیہ لیے پھر سے کھڑا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ اپنے ہاتھ اس کے لیے واقعی تو وہ بھاگ کر ان میں سمٹ گیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ بس ان کی نرم سی آغوش کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا وہ باپ کی محبت سے بڑھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ اسے لگا وہ اب بابا کے بغیر کبھی نہیں سو سکے گا۔ ناشتے پر وہ اسے کہانیاں سناتے، محبت سے کھلا رہے ہوتے تھے، اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کھا رہا ہوتا تھا۔ اس کی زندگی جیسے بابا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بابا ایک دائرہ تھے جس میں وہ چکر کاٹتے جا رہا تھا۔ ایک رات بابا لاؤنج میں ہی تک ہار کر سو گئے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا، بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور پھر اسی لکڑی کے فرش پر گھسیٹتا ہوا لاؤنج تک آیا۔ اب وہ ان پر چادر ڈال رہا تھا، پھر وہ ان کے سامنے اکڑو بیٹھا، انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اسے اسی پر احساس ہوا تھا کہ وہ بابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی آغوش، ان کی محبت، ان کی نرمی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے زندگی سے جیسے مزید کچھ درکار نہیں تھا۔ سلطانہ کی واپسی طویل اختیار کرتی گئی۔ وہ اس ہفتے میں دو بار فون کر لیتی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا اور فون رکھ دیتا۔ اس ساری رات وہ بابا کی آغوش میں سسکتا رہتا۔ وہ سلطانہ کی محبت کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ بابا اسے سمجھتے تھے، اسی لیے بال سلا کر اسے سلانے کی کوشش کرتے رہتے، اور وہ واقعتاً سو جاتا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سا وارد ہوا اور اس نے بابا کو کھو دیا۔ یاسر عالم نے اپنے باپ کو ایک رات ایک خوفناک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اس کی کار جانے سڑک کے کون سے اطراف میں کھڑی تھی۔ اس کی ساکت پلکیں درد کرنے لگیں۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش کی اذیت اسے آج تک اپنے پیروں میں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سلطانہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ بابا بہت بیمار ہے، اسے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اس سرد دنیا میں برف بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی پکار پر راضی نہ ہوا۔ اب تمہارے باپ کون سے ڈرامے کر رہا ہے یاسر؟ میں یوں اچانک نہیں آ سکتی بیٹا۔ اسے لگا اس نے اس کی وجود کو چھلنی کر دیا، اور ڈرامہ اس کی ماں کو بابا کا خوفناک حادثہ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، اسے مزید کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بابا کے پاس چلا آیا۔ وہ گہری بے ہوشی کی زد میں تھے۔ آپریٹر مشین کی بیپ بیپ آواز جیسے اس کی سماعت پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چھوا، وہ یخ تھا، اس ہاتھ کی ٹھنڈک جیسے اس کے وجود کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ بابا، اس نے پکارا۔ جواب ندارد۔
وہ بھی کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا کرتا تھا، اب پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر رہے، اس کے قدموں سے جان سلپ ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی، بابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، انہیں شاکس دیے گئے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہا، وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ ایسا سننے والا ہے جس کے بعد وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے۔ بابا از نو مور، بابا از نو مور۔ اسے انگریزی آتی تھی اور اس جملے کو سن کر جو اذیت اس کا احاطہ کرنے لگی تھی، اس کا بیان اور ہنستے باہر تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایمبولینس میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ دادا کو انتقال کی خبر دے دی گئی تھی، وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دادا نے زمینوں پر کام کرتے ٹھیکیداروں سے بابا کی میت سنبھالنے کو کہا۔ کچھ انجان لوگ اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، وہ اب اسے خود سے لگائے تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ ہسپتال میں ہی کہیں بابا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اور اس رات وہ بابا کے بستر پر دراز زور زور سے رویا تھا۔ اس نے بستر کے ہر حصے کو سونگھ کر بابا کی خوشبو اپنے اندر اتار لینی چاہیے۔ اسے لگا اب وہ کبھی چین سے نہیں سو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی، اس کی آنکھیں اس قدر پتھرا گئی تھی کہ مردہ محسوس ہونے لگی۔ دادا اور دادی بھی آ گئے تھے، بس بابا ہی نہیں آ سکے تھے۔ اس نے ہر ایک سے چہرہ پھیر لیا، اسے ہر ایک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھ لیا گیا، دادا اور دادی مزید بوڑھے ہو گئے، وہاں اپنے کام پر دوبارہ لگ گئیں۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ اس کی توجہ کے لیے تڑپتی رہتی، تب بھی وہ اس پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، تلخ ہوتا گیا، ظالم حد تک صاف گو اور حقیقت پسند ہوتا گیا۔ اسکول پار ہوا اور وہ کالج میں آ گیا۔ پڑھائی کی جانب اس کا رجحان خاصا گہرا تھا۔ انہی دنوں اسے ارمان ملا۔ باقی لوگ اس کی ماں کے پیشے کے باعث اسے مکروہ گردانتے تھے، لیکن ارمان کو ان فضولیات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس سے بالکل الٹ تھا، باتونی، تلخ تو بالکل نہیں، دل کھول کر ہنسنے والا اور خوش رہنے والا۔ اس سے پہل تو اس کے وجود سے کوفت ہوتی، لیکن پھر وہ اس کا عادی ہوتا گیا، وہ اس کی باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے ملنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب شہر میں اپنے وسیع و عریض بنگلے میں رہا کرتی تھی۔ ایک رات وہ شوٹ سے واپس لوٹی تو وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں اس رات نشے میں دھت تھی اور اسے گھر لانے والے فرد اس کے نشے میں ہونے پر فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ جو دادا کے اصرار پر سلطانہ سے ملنے آیا تھا، اب اس مرد کو مار رہا تھا۔ اس نے اس ایک آدمی پر گھر کی ساری چیزیں جیسے الٹ دی تھیں۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ کسی جانور کے حوالے اسے نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بغیر مطلق کیے نشہ آور مشروبات پلائے گئے تھے تاکہ اسے تاموک حال پر ایک داغ ملا جا سکے۔ اس کے دل میں اس رات کی بات جیسے ایک پھانسی گھپ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، وہ اسے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ ارمان اور اس نے بار کا ایگزام ایک ساتھ کلیئر کیا، لیکن پھر وہ جاسوس نہیں بن سکا۔ وہ ڈیٹیکٹو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ماں ہی کے توسط سے ایک ایجنسی چلا آیا تھا اور پھر یہیں اسے حنیفہ ملے تھے، وہ جو اس کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کی اور باڈی گارڈ بن گیا، محض اس لیے کہ مزید کوئی ایکٹریس کسی نشے میں دھت وحشی کا نشانہ نہ بن جائے، صرف اسی لیے کہ وہ ایک ایسے محافظ ثابت ہو سکے جس پر پاپا کو فخر ہو، اور صرف اسی لیے اس نے اسی پل اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا دی تاکہ وہ قیامت کے دن ان سے کہہ سکے کہ انتہائی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ بابا کا بیٹا تھا، ان کا سب سے پیارا بیٹا۔ ایک ہفتے بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ سیرینا اپنے فوٹو شوٹ میں مصروف رہی تھی۔ حال ہی میں اسے ایک فیشن پیریڈ کی ماڈلنگ کی بھی آفر آئی تھی۔ پیسے اچھے تھے اور وقت کا اتنا ضیاع بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے حامی بھرنے ہی میں عافیت جانی۔ ساحر جب اسے گارڈ کرنے لگا تھا تب سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے زینوں اور لفٹ سے سفر کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ ایک ہفتے سے اس نے یاسر کو نہیں دیکھا تھا، وہ ایجنسی میں بھی اسے نہیں دکھا تھا، شاید اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ فیشن شو کی تیاری کے لیے عین وقت پر پہنچی۔ وہاں پر موجود میک اپ آرٹسٹ نے اس کے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اپنے لیے پچھلا پروٹوکول دیکھ کر اس کی آنکھیں جانے کی اوپر آئی تھیں، شاید اس کی زندگی واقعتاً نارمل ہو گئی۔ میک اپ مکمل ہوا تو اس نے لمحے بھر کو آئینے میں دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ وہ بھی اتنی ماورائی لگ سکتی تھی، روشنی میں اس کا وجود کچھ اور جگمگا رہا تھا۔ میک اوور روم کے اندر اسی پل کسی جانے پہچانے سی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی تو اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرہ نہیں جھکا سکی، اسے لگا وہ سانس بھی لے نہیں سکے گی۔ اسی پل روم کے باہر کھڑے ساحر کو اپنی گردن میں ایک باریک سی سوئی کپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسی پل پلٹا اور اسی تیزی سے ماریا کے گارڈز کو پرے دھکیلا۔ وہ اب ان سے لڑ رہا تھا، اس کے جسم کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی، شاید وہ انجیکٹ کیا گیا مواد تھا جس کے باعث لمحے بھر کو اس کے لیے دنیا دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ گردن میں بڑھتی تکلیف کے باعث ایک ہاتھ گردن پر رکھتا ایک گھٹنے کے بل جھکا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے دانت جما کر خود کو بیہوش ہو جانے سے روک رکھا۔
گارڈز اب اس کے چاروں اطراف تھے، وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، تم لوگ مجھے محض ایک انجیکشن سے قابو نہیں کر سکتے۔ وہ اسی پل تیزی سے اٹھا، ان میں سے ایک کو اٹھا کر دور پھینکا۔ روم میں اس کے عین پیچھے ماریا استدا تھی، اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ سیلینا کو کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بے یقینی سی آواز ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، پھر ساتھ رکھی آرام دہ کرسی پر پرسکون سے انداز میں بیٹھ گئے۔ اگلے ہی پل 2 انگلیوں کے اشارے سے اس نے کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دروازے سے ایک کم عمر جوان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا لیپ ٹاپ بھی موجود تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ لا کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھا اور پھر مؤدب سا پیچھے ہو گیا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ سیلینا کے لیے اسکرین واضح نہیں تھی لیکن یہ آوازیں وہ ان آوازوں کو پہچانتی تھی۔ اس نے برف ہوتے وجود کے ساتھ آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ ہی خوفزدہ ہو کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ اسکینڈل کی ویڈیو، یہ ویڈیو جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، یہ ایک ویڈیو جس نے اسے کامیابی کے تابناک آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ یہ ویڈیو اب تک اپنا وجود رکھتی تھی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے رہی ہے، اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اگر اب گری تو دوبارہ اٹھ نہیں پائے گی۔ وہ اگر اب کسی اسکینڈل کا شکار ہوئی تو اب اپنے کریئر کو کبھی سوار نہیں کر پائے گی۔ اور محض اسی ایک خیال نے اس کی حیات سے زندگی کا آخری قطرہ تک سینچ لیا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ ماریا کی آواز پر اسے لگا کسی نے اسے ڈس لیا ہے۔ اسے اس کی سفاکی پر لمحے بھر کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ باہر اب تک گارڈ سے لڑ رہا تھا لیکن اس کی طاقت جیسے لمحہ بہ لمحہ ریت کی مانند گرتی جا رہی تھی۔ یہ تو اس کے طاقتور بازوؤں کی طاقت تھی کہ وہ اب تک ان سے لڑنے کی ہمت مجتمع رکھ پایا تھا۔ کوئی عام بندہ تو کب کا ہوش کھو کر گرنے کے قریب ہو سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، اس کی کپکپاتی آواز ابھری تھی۔ ایک کلک کی دوری سیلینا مظہر، بس ایک کلک کی دوری اور تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اس کے برف سے لہجے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سیلینا کے چہرے کو دیکھ کر ساحر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا، اسے ماریا کے ساتھ آئے گارڈز نے ایک جھٹکے میں قابو کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر سا گیا تھا۔ سیلینا نے آنکھیں پھیلا کر اس کے جانب دیکھا تھا۔ اسے ساحر کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر جیسے اپنے سر پر سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم میری ایک بات مانو گی تو، اس نے سودے بازی کرتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ بے جان سی آواز پر ماریا کو کمینی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل 2 انگلیوں سے ساتھ کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ اشارہ سمجھ کر روم کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لباس تھا۔ ماریا نے سلک کے اس لباس کو ہاتھ میں لے کر اس کی جانب اچھالا تھا۔ تم آج یہ پہن رہی ہو؟ لباس اس سے ٹکرا کر قدموں میں جا گرا تھا۔ وہ جھکی، پھر اسے اٹھا لیا۔ اس لباس کی ساخت بہت بے حیا تھی۔ وہ بغیر دوپٹے والے بہت فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی لیکن وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ یہ ایسا لباس تھا جو بے حیائی کی بھی کسی گہرے زمرے میں آیا کرتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل زخمی آنکھوں سے ماریا کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں اس لباس میں وہاں بیٹھے ہزار مردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تم پر یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم میرے سامنے ریت کی ایک ننھے ذرے جتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں جلن سی بھڑکنے لگی۔ سیلینا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ میں ٹھیک ہے، تم پھر اس ویڈیو کو سرے بازار ہو جانے پر تم سب کو کیا جواب دو گی؟ اس لیے کہ خود کو تیار کر لینا۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹی تھی۔ سیلینا نے چڑھ کر اسے اپنے جانب متوجہ کیا تھا۔ ساحر بند ہوتی آنکھوں سے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک پل کو زمین پر گرتے ساحر کو دیکھا تھا اور پھر انہی بے جان قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ گارڈز اب ساحر کو باہر گھسیٹ کر ایک جانب بنے کاٹ کباڑ کے کمرے میں پھینک آئے تھے۔ وہ بے بسی سے گردن جھکائے اٹھنے سے قاصر تھا لیکن اس کے اعصاب اب تک جاگ رہے تھے۔ بامشکل کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے کسی سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ سیلینا نے لباس زیب تن کر لیا تھا۔ اسے لگا وہ خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کا ہر پہر دھندلاتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں نازیبا لباس پہننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بس ایک جملہ مکمل کیا تھا اس نے، وہ بھی بہت مشکل سے، اپنے اندر موجود پوری طاقت لگا کر۔ جانے کس سے رابطہ جوڑا تھا اس کا؟ مزید اسے اپنے آس پاس کی کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سیلینا نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اپنے دودھیا وجود سے آنکھیں نہیں ہٹا سکی۔ لباس کی فال ایسی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی پوری کمر برہنہ تھی، بال کھلے، ایک
کھل کر ایک کندھے پر گر رہے تھے، آگے اس کے آنسو نسوانی حصہ واضح تھا، کندھے بھی بڑھانا تھے، باقی لباس پیروں تک گرتا تھا۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ خدا کے لیے، اس نے ماریا کی جانب دیکھ کر بس 3 الفاظ کہے تھے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کے کلک پر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے جان قدم موڑ لیے۔ ماڈلز کی قطاروں کے بالکل آخر میں اسے ریمپ پر اس لباس کے ساتھ واک کرنی تھی۔ اس کا سانس جیسے ہر لمحے خشک ہوتا جا رہا تھا۔ زمین اس کے وجود پر تنگ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا نام کال کیا جانے لگا۔ وہ آگے بڑھائی۔ آج سیلینا مظہر اپنے ہی نظروں میں گرنے جا رہی تھی۔ اس نے کئی انچ لمبی ہیل کے ساتھ قدم آگے رکھا۔ ماریا گارڈز کی فوج کے ساتھ کھڑی اس منظر سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماڈلز اب اس کی پر اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ سیلینا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ اس کا چہرہ موت کی حد تک سفید ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ گرنے والی ہے۔ اس لڑکی کی طرف داری کرتے تھے تم عمر، اب ذرا اس کے لباس پر نظر ثانی کرو۔ مراد کی استحضاء سی آواز ابھری تھی۔ عمر بھی اتنا ہی ساکت چہرہ لیے سیلینا کو ریمپ پر واک کرتے ہوئے دیکھ تک رہا تھا۔ تیز روشنیوں میں اس کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس کا چمکتا وجود نظروں کی زینت تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ اٹھا کر اندھیرے میں برجمان افراد کو دیکھا۔ اسی پل کوئی ماریا اور گارڈز کی قطار میں سے بغیر کسی دقت کے آگے بڑھا تھا۔ لوگوں کی گردنیں یکبار کی اسے آنے والے شخص کی جانب گھومی تھیں۔ ماریا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ گارڈ چونکہ سامنے کی جانب متوجہ تھے، اسی لیے وہ اس شخص کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ بھاری چاپ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خوفناک حد تک بے تاثر۔ اس کی بھاری چاپ جیسے پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ لوگ اب سیلینا کی بجائے اس شخص کو تک رہے تھے۔ سیلینا نے کچھ محسوس کر کے آہستہ سے چہرہ پھیرا تھا۔ وہ جیسے پتھر بن گئی۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ اب چلتے ہوئے اسی تیزی سے اپنا سیاہ کوٹ اتار رہا تھا۔ وہ ہر لمحے اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے تک رہی تھی، پھر وہ واقعتاً اس تک آ رکا۔ ہال میں ہر جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ مراد اور عمر بھی اسی سن انداز سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے کوٹ گھما کر سیلینا کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آنسو ٹھہر گئے تھے، بس ان میں ایک بھیگا سا تاثر تھا۔ یاسر نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر اس نے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی کرنے کی جسارت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے سیلینا کو کلائی سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے پلٹا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ اس کی کلائی تھامے اب واپس جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اسے آج تک کسی نے ایسی بے عزتی سے نہیں بچایا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد بزدل تھا اور وہ ایک تھا جو ہر ایک پر لعنت بھیجے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا تھا۔ کیا تم نے کبھی محبت ہوتی دیکھی ہے؟ سیلینا کے دل نے اس سے سرگوشی کی تھی۔ وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روکتی۔ اور جو تم دیکھو کبھی محبت ہوتی تو جان لینا کہ دل جان لیتا۔ ہر اس سیاہ پہر جو وار ہوتا ہے دل کی سیاہی پر، پھر اس کی سیاہی زائل ہونے لگتی ہے۔ ایک سنہرے پہر سے جو لائے تمہارے لیے سیاہی میں ایک سنہرا پہر، تو تھام لینا اس اے نادان۔ اسے اپنے ساتھ لے وہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کیا کوئی طریقہ تھا اس لڑکے کو روکنے کا؟ اگر کوئی طریقہ تھا تو سیلینا اس طریقے سے واقف کیوں نہیں تھی؟ جانے وہ اس کے ساتھ بنا کسی وقت کے کھینچی کیوں جا رہی تھی؟ اس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اسے روکا، نہ ہی اسے یہ کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ یہ کہاں جا رہا ہے۔ کیا اس کے پاس یہ پوچھنے کا وقت موجود تھا؟ کیونکہ یاسر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے جکڑے ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل والے ڈریسنگ روم میں وہ اسے ایک بار پھر لے آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، لیپ ٹاپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ پرزے دور تک اڑتے ہوئے گئے تھے۔ اس نے سہم کر یاسر کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماریا حسن نے لیپ ٹاپ زمین پر دیکھا تو گویا یاسر کی حرکت پر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر سیلینا کو لیے تیزی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ماریا پر ڈالی اور پھر اس کے قریب چلا آیا۔ بالکل خاموش قدم لیے لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں سیلینا کے آس پاس ایسی گھٹیا حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم اور وہ ساتھ جو بھی کرو، لیکن یہ لباس والا مذاق آئندہ برداشت نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس قدر ٹھنڈک لیے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈ نے آگے بڑھ کر یاسر کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھا کر تنبیہ کر چکا تھا اور اس سمے وہ اتنے غصے میں تھا کہ کسی کی بھی ہڈیاں توڑنے سے نہ چوکتا۔ ماریا نے اپنے تمام گارڈز کو ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسی پل سیلینا باہر نکل آئی، اپنے پچھلے لباس میں ملبوس۔ یاسر نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر چلا آیا۔ پیچھے فیشن شو میں گویا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک گہرا اور خوفناک سن نے گاڑی کا دروازہ دھکیلا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس سے فی الحال کوئی بھی بات کرنے کی اہمیت نہیں
ہمت نہیں تھی، وہ دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے کندھے سے لگا ساحر موجود تھا۔ وہ شاید بامشکل اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ یاسر کے کندھے سے لگی اس کی حالت سیلینا کو خاصی غیر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یاسر نے جھک کر اسے پچھلی نشست پر اندر بٹھایا تھا۔ سیلینا کو اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے اگلی ہی پل سوالیہ نظروں سے ڈرائیو کرتے یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت اتنی غیر کیوں لگ رہی ہے؟ انہوں نے اسے ایک طاقتور سا نشہ انجیکٹ کیا ہے۔ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل۔ اور پھر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ساحر کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ، کتنا کیئرنگ اور پیارا سا انسان تھا وہ، مضبوط جسم کے ساتھ نرم گرم سا دل رکھنے والا بیڑا غرق ہو اس ماریا کا تو دل میں اسے ہزاروں کوسنے۔ وہ اب ساحر کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل میں وہ اور یاسر دوڑتے ہوئے اس کے لیے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ دونوں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ دیر قبل کا ہر واقعہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ انہیں ابھی محض ساحر کی فکر تھی۔ کچھ پل بعد ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تو یاسر ان کے جانب بڑھا۔ سیلینا البتہ اس کے پیچھے ہی استعداد تھی، فکر مندی سے ڈاکٹرز کا چہرہ تکتی ہوئی۔ اب انہیں وقت پر لے آئے۔ اگر مواد رگوں میں پھیل جاتا تو اسے قابو کرنا بے حد مشکل ہو سکتا تھا۔ ان کے اعصاب کافی مضبوط تھے، اسی لیے مواد کا اثر اتنا گہرا نہیں ہوا، لیکن 3-4 دن کی کیئر کی انہیں ضرورت ہوگی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو یاسر نے پلٹ کر ایک نگاہ سیلینا پر ڈالی۔ اب وہ دونوں ہی وارڈ کے گول شیشے سے اندر جھانکتے بے ہوش ظاہر کو تک رہے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ یاسر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ پل بعد ایجنسی سے کئی کار چلے آئے تو وہ دونوں اسپتال سے باہر، دونوں ہی بہت خاموش تھے، ایسے جیسے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ سیلینا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ سے اوپر آیا، ایسے جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہونے لگی، پھر ٹھہر کر پلٹی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت خاموش لگ رہا تھا، بہت سنجیدہ۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ سیلینا اب محتاط نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا وہ غصے میں تھا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے وہ لباس جان کر نہیں پہنا تھا، اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غصہ ہو کیا؟ اس نے پیاری سی شہد رنگ آنکھیں اس پر جما کر پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر نہیں، میں غصہ نہیں ہوں۔ اگر تم وہ ڈریس خود پہننا چاہتی تو شاید میں کبھی درمیان میں نہیں آتا۔ ایون کوئی بھی کار درمیان میں نہیں آتا۔ ہم سبجیکٹ اور اس کے کام کے درمیان صرف تبھی آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی کام کو کرتے ہوئے غیر آرام دہ ہو رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر میرا غصہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اگر تم پر کوئی گارڈ غصہ ہو بھی تو تم اسے ٹوک سکتی ہو۔ ہمیں حفاظت کرنی ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ اس کا جواب سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یاسر عالم آج بھی اتنا ہی پروفیشنل تھا۔ تھینک یو مجھے وہاں سے نکال لانے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ غصہ نہیں تھا، لیکن سیلینا جانتی تھی کہ وہ غصے میں تھا۔ اس نے جس انداز سے ماریا کا لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا تھا وہ اس کے تیش کی عکاسی کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن تم نے اس کا لیپ ٹاپ کیوں توڑا؟ کیا تم اس ویڈیو کے متعلق جانتے تھے؟ ساحر نے بتایا تھا، شاید وہ دیکھ چکا تھا اس ویڈیو کی جھلک۔ اس کا جواب سن کر وہ چند پل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو وائرل کر دے گی اگر میں نے وہ لباس نہیں پہنا تو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو اس کے پاس کہاں سے آئی، لیکن وہ یقیناً اب بھی اس کے پاس ہی ہوگی۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں ایک بار گہرائیوں میں گرنے جا رہی ہوں۔ پچھلے خوف کا ایک بار پھر سے اود آیا تھا۔ جس کے پاس بھی ہے ویڈیو دیکھ لیں گے۔ اسے کیا مطلب دیکھ لیں گے؟ کیا وہ ویڈیو کس طرح حذف کی جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن ابھری تھی۔ یاسر نے خفیف سا بات میں ہلایا اور جو ہی پلٹنے لگا تو کسی کی آواز پر ٹھہر گیا۔ پیچھے سے سیلینا گردن ذرا باہر نکال کر دیکھا۔ وہ اسے آواز کو پہچانتی تھی۔ اس کے سامنے عمر کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی آنکھیں سیلینا کو گلی محسوس ہوئی تھیں۔ شاید وہ پورے راستے اپنے آنسو روکتا اور اسے کسی اپنے کو سامنے دیکھ کر سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ایک ہی فرد تھا جسے وہ اصل معنوں میں اپنا گھرانہ کہہ سکتی تھی۔ آپ کیسی ہیں سلیم؟ وہ سب ٹی وی پر کیا تھا؟ واقعتاً اسے پریشان محسوس ہوا تھا۔ سیلینا تو اس کی فکر دیکھ کر پگھل ہی گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا رونے لگ جائے۔ لمبی کہانی، تم اندر چلو۔ لیکن یاسر اور عمر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں یاسر کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ دوسری جانب یاسر بے تاثر آنکھوں سے اس کا پرکشش سا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک وجیہہ جوان تھا۔ کیا وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے سیلینا کو ایسا لباس ضبط کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا آپ کی ایجنسی کو شرم نہیں آتی ایسی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے؟ سونے پہ سہاگا انہیں قربانی کا بکرا بنانے کے بعد انہوں نے بھیجا بھی اپنے ہی آدمی کو تھا بچانے کے لیے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو؟ اور اس کی بات سن کر سیلینا بھگ سے اڑی تھی۔ عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بھی شدید قسم کی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی کہ عمر کو مزید کچھ کہنے سے روک سکے، لیکن وہ اسے کہنے سے تھامے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ یاسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اسے بلا وجہ کے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں تھی، لیکن عمر کا اس کو کہنے سے تھام کر اپنی جانب کرنا جیسے اس کی نس پر جا لگا تھا۔ اس نے اگلی ہی پل سخت آنکھیں لیے اس عمر نامی مخلوق کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اسے برا لگنے کا جواز اس کے پاس موجود نہیں تھا۔
وہ اگلے ہی پل بنا جواب دیے بنا آگے بڑھا تو وہ دونوں ہی گردن پھیر کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سلینا نے چہرہ پھیر کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے بچا کر لایا تھا اسٹوپڈ۔ اس نے بے چینی سے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا جہاں سے وہ بس ابھی ابھی ہی گیا تھا۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے، ایسے لوگوں کا پہلے نقصان پہنچاتے ہیں پھر اس کی بھرپائی کرنے کے لیے سب سے آگے آ جاتے ہیں۔ آپ تو اس انڈسٹری میں کام ایٹ لیسٹ آپ کو تو ایسے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ وہ اس پر خفا ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں اس انڈسٹری کے لوگوں کو جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب واجد حسن کے ٹائم بھی مجھ سے یہی بول رہی تھی۔ عمر کو جیسے اس کی وضاحت میں دلچسپی نہیں تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔